वो बरसती हुई रात इसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगी, इसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुमानी जान इसे बालों से दबोच कर मुसलसल मार रही थी और मार खाते हुए फर्श पर गिरी हुई वो लड़की बेयारो मददगार थी। बड़ी उम्मीद से इसने सर उठाकर मामू को देखा। इसके लबों की लर्जिश और आंखों का खौफ किसी को भी इस पर रहम खाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन सामने खड़ा हुआ शख्स खुद बीवी के हाथों इतना बेबस था कि इस पर एक नजर डालने के बाद चेहरा फिर गया और इसने बामुश्किल अपने वजूद को घसीटते हुए मुमानी के कदमों पर सर रख दिया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, खुदा का वास्ता है आपको। वो मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन शगुफ्ता बेगम जैसी खरांट औरत पर मिन्नतें असर नहीं करती। ऐसे बालों से दबोचकर इसके चेहरे में अपनी उंगलियां धंसाकर इन्होंने झुककर इसकी आंखों को देखा। आखिर क्या मिलता है तुम्हें मेरी बेटियों का नसीब खाकर? आखिर चाहती क्या हो तुम बदचलन बदकिरदार लड़की? इनका इशारा इसके बड़े हुए पेट की तरफ था, जो वाकई इसे लोगों की नजर में बदचलन और बदकिरदार साबित कर चुका था। नहीं नहीं मुमानी जान, मैं बदचलन नहीं हूँ। इससे अपनी सफाई के लिए अल्फाज ढूंढने चाहे, लेकिन मुमानी के जोरदार थप्पड़ ने एक बार फिर इसके लबों को खामोश कर दिया। एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। लोगों के सामने आकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम बहुत मासूम हो, बहुत नेक हो, लेकिन तुम्हारा ये पेट सारी कहानी लोगों को सुनाकर तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ा रहा है। बाकायदा तौर पर इसे ठोकर से दूर करते हुए अब वो चीख चीख कर जमाने को आगाह कर रही थी, और वह सारी दुनिया से डरने वाली लड़की अपने घुटने सीने से लगाकर थर थर कांपती रह गई। इसे इस वक्त नफरत महसूस हो रही थी इस शख्स से जो उसकी हालत का जिम्मेदार था, जो इसे सारी दुनिया के सामने इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर सबके लिए सवालिया निशान बनाकर गया। अगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके पहलू में जमकर खड़ा हो जाता तो क्या जरूरत थी इसे अपनाने की? साफ साफ इनकार कर देता। वो लोगों के सामने महान बनने वाला शख्स इसकी इज्जत दो कोड़ी की बनाकर चला गया। ऐसे अपने वजूद से नफरत हो रही थी, और तभी शगुफ्ता बेगम ने नया शोशा छोड़ दिया। मैं कह रही हूँ नवाज साहब, या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। और वो फटी फटी नजरों से इन्हें देखती रह गई। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस घर से नहीं जा सकती मामू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने वजूद को घसीट कर वो इनसे दूर होने लगी, और शगुफ्ता बेगम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा पीट लिया था। इसे ड्रामे करना तो इन्हें खूब आता था, और इस वक्त भी नवाज साहब की नजरों में ऐसा ही हंगामा बर्पा किया। कहीं ना जाओ, मैं चली जाती हूँ अपनी बेटियों को लेकर। वैसे भी इस घर को घर कम और यतीम खाना ज्यादा बना कर रखा हुआ है। इनका इशारा किस जानिब था वो समझ रही थी, लेकिन अब यहां से जाकर वो कहाँ रहती? और वो रात की इस पहर जमाना खूनख्वार भेड़िए की तरह इसका इंतजार कर रहा था। शगुफ्ता बेगम जल्दी से मजबूत कदम उठाते हुए अपने कमरे में जाने लगी। नवाज साहब भी इनके पीछे ही लपकते हुए गए। ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ से कहीं नहीं जाओगी शगुफ्ता? वो चीखते हुए अपने कपड़े समेट रही थी, जबकि इनकी दोनों बेटियां कमरे में मजे से मोबाइल देख रही थी। जैसे सारा दुख तो इनकी माँ लपेट कर अपने सीने से लगा रखा हो। ना इनकी बेटी को अफसोस था और ना ही तो इस लड़की से कोई लगाव। इससे ही सारे ड्रामे से नजरें चुराकर वो अपनी जिंदगी में मस्त थी, लेकिन इनकी माँ किसी की जिंदगी बर्बाद करने के दर पर थी। मैं चली जाती हूँ, मैं यहाँ एक लम्हा नहीं रुकूंगी। और तभी इसने अपने मामू को चीखते हुए सुना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर जाएगी तो वो ये लड़की यहाँ से जाएगी। एक इसने मेरी इज्जत तबाह कर दी, अब तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी। वो सदा के जोड़ों के गुलाम जिन्होंने आज तक अपनी औलाद के लिए स्टैंड नहीं लिया, इसके लिए स्टैंड लेंगे? ये सिर्फ इसकी खाम ख्याली थी। जल्दी से दौड़कर सीढ़ियां फलांग कर अपने कमरे में जाते हुए इसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये घर चाहे इसका नहीं था,
لیکن یہ گھر اس کے لیے آخری پناہ گاہ تھا۔ یہاں سے نکل کر اگر وہ جاتی تو راتوں رات ہی مر جاتی۔ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ شخص جو اس کی ساری ذمہ داری اٹھا کر اس کا محافظ بنا، جس کا پچھلے چند مہینوں سے کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ اسے کہاں ڈھونڈتی، وہ بھی رات کے اس پہر، اور دوسرے لمحے دروازے کو زور سے دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ ابھی باہر نکلو گی؟ تم باہر نکلو نیاب، اس کا ماموں اسے آوازیں دے رہا تھا، اور وہ اندر دروازے کے ساتھ لگی روتی رہی۔ ماموں مجھے کہیں نہیں جانا، میں باہر نہیں آؤں گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اور ماموں کی اگلی دھمکی جان لیوا تھی۔ اگر تم باہر نہیں آؤ گی تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے۔ وہ مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں تھا جو اپنی بیٹی کو رات کے اس پہر گھر سے نکال رہا تھا، اور بیٹی جو اس کی بہن امانت کے طور پر اس کے پاس چھوڑ کر گئی۔ آج وہ حالات سے اتنا تنگ آ گیا کہ اسی بیٹی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس نے ماموں کو اپنا بازو گھسیٹتے ہوئے پایا۔ اس کے کندھے پر صرف ایک شال رکھی گئی شگفتہ بیگم خاموشی سے تماشائی بن کر اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے زنیرہ کو پکارا، زنیرہ، کاشف خدا کے لیے باہر آؤ۔ ماموں کو سمجھاؤ، رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں گی؟ خدا کا واسطہ ہے، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ بس التجائیں کرتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود اب بھاری ہونے لگا تھا، کیونکہ ایک اور وجود اس کے پیٹ میں پل کر اپنی زندگی کی نوید سنا رہا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی سے تنگ تھی تو اس کے وجود کو لے کر کہاں جاتی۔ ماموں نے اسے دھکیل کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ جہاں بھی جانا ہے جاؤ، مسجد میں رات گزارو، لیکن یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دروازہ پیٹتی رہی، آسمان روتا رہا، وہ روتی رہی، اس کا دل پھٹتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس پر رحم نہیں کھایا، اور بالآخر اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی قدموں کو سمیٹ کر وہ اندھیرے میں چل پڑی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ بیٹیوں کے ماں باپ کو نہیں مرنا چاہیے۔ اس کے ماں باپ مر گئے، اس کے ساتھ ساتھ سارا جہاں مر گیا۔ قدموں کو گھسیٹ کر وہ مسجد تک آئی، اور وہ رات اس نے مسجد میں گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ مسجد کے کونے میں چھپ کر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا۔ آج کا دن شروعات سے منحوس ترین تھا، ایسا سیاہ دن جس کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے آخری پناہ گاہ بھی چھین لے گا۔ وہ صبح بیدار ہوئی تو شگفتہ بیگم نے اس کے کانوں میں زہر انڈیلتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اپنی کردار کو چھپا کر وہ صرف کچن تک محدود رہے، طرح طرح کی لذت امیز کھانے بنائے، گھر کی صفائی کریں، لیکن لوگوں کے سامنے نہ آئے جو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس نے چپ چاپ حامی بھر لی۔ صبح سے کچن میں گھس کر اس نے سارے معاملات سنبھالنے شروع کر دیے۔ وہ لوگ تقریباً عصر کے قریب آنے والے تھے، اور پھر رات کا کھانا انہوں نے یہیں سے کھا کر جانا تھا۔ پہلے بھی ایک مرتبہ ان کی آمد ہوئی، اور پہلے بھی اسے اسی طرح قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ مہمانوں کے سامنے باہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج صبح سے ہی اس کا سر اتنا چکرا رہا تھا کہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس ساری صورتحال میں اس نے کاشف سے دوبارہ کہا کہ اس کی مدد کر دے، لیکن کاشف نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے انکار کر دیا۔ مجھ سے اتنی گرمی میں کچن میں کام نہیں کیا جاتا، کرنا ہے تو کرو، ورنہ امی کو بتا دو، وہ خود کر لیں گی۔ اور امی کو بتانا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ تقریباً عصر کے وقت مہمان آئے۔ اس نے سارے سنیکس نکال کے رکھ دیے۔ سرخ و سفید چہرہ پسینے سے تر ہوا کھڑا تھا۔ اس کا کرتا اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جس میں اس کا پیٹ اب اچھا خاصا واضح تھا۔ بار بار کھینچ کر اپنے پیٹ سے کپڑا اتارتے ہوئے وہ اس داغ کو چھپا رہی تھی جو اس کی زندگی کے ساتھ لگ کر اس کے دن کو اور بھی مشکل بنا گیا۔ یہ سب کچھ زنیرہ نے بنایا ہے، ایسے ہی بتانا ہے مہمانوں کو، اور خبردار تم نے کچن سے باہر نہیں آنا۔ اس نے گردن موڑ کر مومانی جان کے سخت چہرے کو دیکھا۔ مومانی جان، سب کچھ تیار ہے، میں کمرے میں چلی جاؤں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور اگلے لمحے مومانی نے اسے بازو سے دبوچ کر کونے میں دھکیل دیا۔ خبردار، اگر یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کی، اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو یہ اس وقت سوچنا تھا جب کسی کے ساتھ مل کر تم نے اس کی شروعات کی تھی۔ وہ کیا بات کر رہی تھی؟ اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔
اس کا چہرہ جتنا مرجھایا ہوا تھا کوئی بھی دیکھتا تو اس کی تھکاوٹ کا اندازہ لگا لیتا، لیکن وہ عورت ہرگز بھی اس پر رحم کھانے والی نہیں تھی۔ چپ چاپ اس گرمی میں بیٹھ کر وہ مہمانوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن اب کب کس وقت اچانک اس کا سر چکرایا اور ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی، اسے اندازہ نہیں ہوا، اور چیخ کی آواز سن کر ہی سب لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ بعد ناخواستہ ماموں جان کو اٹھ کر ہی کچن تک آنا پڑا اور سارے مہمانوں کے سامنے یہ پول کھل گیا کہ اس گھر میں ایک فرد کا اضافہ تھا۔ وہ بس کام کی وجہ سے شاید چکر آ گئے۔ گرمی بہت تھی جی، شگفتہ بیگم نے مشکل سے مسکراتے ہوئے بات کو سنبھالنا چاہا، لیکن یہ بات سنبھلنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کا وہاں سے جانا تھا کہ زنیرہ نے چہکتے ہوئے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اپنے پلان پر ہماری دراصل اندر ہماری بہن ہے، وہ پیٹ سے ہے، اس لیے شاید اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں دو باتیں سامنے بیٹھے ہوئے مہمان الجھ کر رہ گئے۔ یہ رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے اس علاقے سے عجیب و غریب باتوں کو سنا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہتی ہے جو پیٹ سے، اور وہ ساری باتیں بھی انہوں نے سن رکھی تھی جو پہلے سے شگفتہ بیگم نے اس کے حوالے سے مشہور کر رکھی تھی۔ اس کے بد کرداری، بچے کے باپ کا نام معلوم ہونا، اور پھر ان کے بیٹے کا دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکل جانا۔ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کا ذکر بھی کیا، لیکن پچھلی بار کی ملاقات میں شگفتہ بیگم ان کے سامنے تھی۔ غضب خدا کا، ایک حاملہ لڑکی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہے، یہ تربیت دی ہے آپ نے اپنی لڑکیوں کو۔ زنیرہ کا پلان کامیاب ہوا اور وہ عاطف کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور کچھ کہ اس کی ماں اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی، اس لیے اس نے بر وقت موقع پہ چوکا مار کر اپنی جان چھڑوا لی۔ لیکن شگفتہ بیگم کے گلے میں بات کانٹے کی طرح اٹک گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بہن، یہ لڑکی میری بیٹی نہیں ہے۔ ان کا گڑبڑا جانا بنتا تھا، لیکن ان کے چہرے کی متغیر رنگت ہی اندر کی سچائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ارے رہتی تو آپ کے گھر میں ہے نا، اور تربیت بھی آپ کی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس لڑکی کے بچے کے باپ کا بھی کسی کو نہیں معلوم۔ ان میں سے ایک عورت نے سرگوشی میں دوسری عورت کے کان میں کہا، اور جس طرح وہ وہاں سے نکلی تھی، اس چیز نے شگفتہ بیگم کو اتنا دل برداشتہ کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ آخر کب تک یہ لڑکی میری بیٹیوں کا حق کھاتی رہے گی؟ زنیرہ مسرور مسکراہٹ کے ساتھ سرشار ہوتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب سے پہلے وہ یہ خوشخبری عاطف کو بتانا چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ وہ عاطف سے محبت کرتی تھی۔ عاطف ان کے ذات برادری کا نہیں تھا، اس لیے اس کی ماں نے سنتے انکار کر دیا، لیکن اس محبت کو تکمیل کا درجہ دینا اس کا کام تھا، اور اس محبت کو دور چھوڑنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس رات کو ان کے گھر سے نکل گئی شگفتہ بیگم نے اس سے یوں نکال دیا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال دیا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مکافات جلدی ہی ان کے دروازے پر دستک دے گا۔ یہ کوئی پہلا ہنگامہ تو نہیں تھا جو ان کے گھر پر اس لڑکی کو یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی شہزادی تھی، یہ گھر آدھے سے زیادہ اس کی ماں کا تھا۔ اس کی ماں کے سارے زیورات جن پر شگفتہ بیگم ناک کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ حد تو یہ تھی کہ ان لائی ہوئی ساری چیزوں میں سے بیکار اس کا وجود تھا، جسے کبھی بھی اس گھر میں برداشت نہیں کیا گیا۔ ایک ایسا ہی ہنگامہ اس دن بھی لگا تھا جس دن بڑی حویلی سے اس کے لیے رشتہ آیا۔ ان لوگوں نے آتے ہی نواز صاحب سے کہہ دیا کہ وہ یہاں نیاب کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے بیٹے نے نیاب کو کہیں دیکھا ہے اور آپ کو پسند کرنے لگا ہے، اس لیے اپنے بیٹے کی مرضی سے وہ یہ رشتہ لے کر آئے ہیں، اور ہر صورت اقرار کر کے ہی لے کر جائیں گے۔ جبکہ اتنی بڑی حویلی سے اتنی شان و شوکت کے ساتھ رشتہ آتا ہوا دیکھ کر بھلا ان سب کو دیکھا اور سر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام تک وہ لوگ بیٹھے اور پھر واپس چلے گئے، اور اگلے 2 دنوں کے بعد وہ دوبارہ ان کے دروازے پر تھے۔ ان کی طرح طرح کی لائی ہوئی قیمتی چیزیں، تحائف، مٹھائی، یہ سب شگفتہ بیگم کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، لیکن ان کی حد درجے ممکن کوشش تھی کہ انتخاب زنیرہ یا کاشفہ میں سے کسی ایک کا ہو، لیکن ہر بار انہوں نے یہیں آ کر کہا کہ وہ نیاب کو پسند کرتی ہیں اور نیاب کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں۔
تو اب اس گھر میں ایک اور وجود کا اضافہ بھی تھا، شمریز عباسی، نواز عباسی کی پہلی اولاد، جس کی ماں کا انتقال تب ہوا جب وہ صرف 6 برس کا تھا، اور تب سے اس پر شگفتہ بیگم مسلط تھی۔ ان دنوں گھر میں کیا ہو رہا تھا اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ کسی کام کے سلسلے میں وہ ایک ہفتے کے لیے شہر گیا ہوا تھا، لیکن اسی ہفتے حویلی والوں کا رشتہ آنا اور شگفتہ بیگم کے جھگڑے اپنے عروج پر تھے، اور بالآخر جس روز نواز صاحب نے حویلی والوں کو ہاں کر دی، اس روز انہوں نے ایک بڑی رقم نیاب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اسے اپنی بہو کے طور پر متعارف کروا دیا۔ اس روز وہ بڑی حویلی کی بہو بن گئی تھی، اور ایک ایسی لڑکی جس کے خواب کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، وہ ایک گھر میں ملکہ کی حیثیت سے جا رہی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ سکون سے ہو رہا تھا، لیکن اندر کون سی آگ لگی ہوئی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بالآخر نواز صاحب نے نکاح کا دن مقرر کیا، تب تک شمریز بھی آ گیا۔ اس کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دی گئی، اور ہمیشہ کی طرح اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس گھر میں اس کی حیثیت بھی اتنی تھی جتنی کہ اس لڑکی کی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے میں چلا گیا۔ حالانکہ گھر میں وہ موجود تھا، اور سب لوگوں کا خیال تھا کہ نیاب کا رشتہ شمریز سے کیا جائے گا، لیکن شگفتہ بیگم جو اسے ایک لمحہ یہاں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے ساری زندگی برداشت کیسے کر سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے جلد سے جلد اس کے گھر سے بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح انہیں برداشت نہیں تھا۔ نواز صاحب نے نکاح کی تاریخ مقرر کی، اور ان 10 دنوں میں حویلی میں جتنے ہنگامے اور تیاریاں ہوئی پورے گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ سب لوگ بے تحاشا خوش تھے، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی لباس، شاپنگز، اسے لگا کہ اس کی تقدیر بدل گئی ہے، وہ شخص اسے محبت کرتا ہے، اور برملا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے ابھی تک وحید نامی اس لڑکے کو نہیں دیکھا جو حویلی والوں کا بیٹا تھا، لیکن اگر یہ رشتہ اس کے بڑوں کی رضامندی سے ہو رہا تھا تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ 22 سالہ لڑکی جلد سے جلد اس جیل سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے اپنے پروردگار سے نیک نصیب مانگے، اور اس وقت بھی اسے یقین تھا اپنی خوشیوں کا۔ اس روز بھی روسی لباس میں وہ بہت خوبصورت دلہن بنی۔ شام کے قریب ان کا نکاح تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، آنے والا وقت اپنے ساتھ کتنا بڑا دھچکا لے کر آئے گا۔ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب ہی بیوٹیشن نے اسے تیار کیا اور کمرے سے نکل گئی، تبھی اس کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بجا، اور اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شمریز کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ رخ موڑ گیا، اور وہ دیر تک شمریز کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، وہ اس کے لیے بڑا تھا لیکن قابل عزت، اور اس گھر میں صرف شمریز ہی تو تھا جو اسے اتنی محبت سے بات کرتا ہو۔ خوبصورت، کھڑے کھڑے نقوش، لیکن اس کے چہرے پر بنا ہوا ایک نشان جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ چاند گرہن کے دوران یہ نشان بچوں کے چہروں پر بن جانا معمول ہے، لیکن وہ نشان بھی اسے بدنما نہیں دکھاتا۔ حالانکہ شگفتہ بیگم نے اس کے لیے ایک ایپ بنا دیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی چمکدار اور لبوں کی مسکراہٹ اتنی دیر نشین تھی کہ اس نشانی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جانے دیتا۔ اپنے شرارے کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی انگلیاں چٹکھاتے سے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ مقابل بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اگلے پل میں کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ شمریز فوراً لپکا، جبکہ وہ شمریز کی پشت کو دیکھتی رہی۔ شمریز نے دروازہ زور سے بجانا شروع کر دیا۔ وہ باہر سے کسی کو آواز دے رہا تھا، لیکن لگتا تھا کہ باہر کوئی موجود ہی نہیں، اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو باہر کوئی ایک نہیں بلکہ سب لوگ موجود تھے، اور شگفتہ بیگم نے تو آگے بڑھ کر شمریز کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جھاڑ دیا۔ یہ میری تربیت کا صلہ، میں نے ایسی تربیت کی تھی تم دونوں کی کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چیخ چیخ کر شمریز کو اپنے ناکردہ جرم کی سزا دیتے ہوئے وہ بھری محفل میں اس کے ماتھے پر بدنامی کا داغ لگا رہی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، جبکہ وہ لڑکی تو یہی ساکت کھڑی کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس سیال بازی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے شمریز؟ نیاب آخر تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ نواز صاحب کی شکستہ سی آواز
اگلے سب لوگ حیران و پریشان انہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں حسد تھا، کچھ لوگوں کی نظروں میں طنز۔ بابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، خالہ سے بات کو بڑھا رہی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی صفائی دینی چاہی، لیکن شگفتہ بیگم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ ابھی تو مجھ پر الزام لگا رہے ہو اور کتنی نفرت کرو گے مجھ سے؟ آخر دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہو کہ میں سوتیلی ماں ہوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح معاملے کو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خالہ جان، آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں۔ اس بار وہ بولا تو اس کی آواز قدرے سخت تھی اور اس کی دھاڑ پر نواز خان کی دھاڑ نمودار ہوئی۔ خبردار، اگر تم نے اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کی تو وہی ان کا ہمیشہ کا رویہ۔ مجھ سے شگفتہ بیگم کے ساتھ سر اٹھا کر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے بابا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، مجھے خالہ نے یہاں بھیجا تھا اور وہ اپنا سینہ پیٹ کر رہ گئی ہیں۔ ان کا رونا چیخنا چلانا کام کر گیا اور لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ شمریز اور نیاب کے درمیان کچھ چل رہا ہے، کچھ ایسا جسے معیوب سمجھا جائے، اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس علاقے کا اصول ہی ایسا تھا کہ ایک گھر سے اگر بات نکلتی تو وہ علاقے کے آخری گھر تک اڑتی چلی جاتی، اور یہ خبر بڑی حویلی میں کیسے نہ پہنچتی؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ خبر اس لیے تو پہنچائی گئی تھی کہ وہ لوگ بدگمان ہو جائیں، اور بالآخر انہیں ہونا پڑا۔ خان دلشاد خان نے بڑا دل کرتے ہوئے نواز صاحب کو اجازت دی تھی کہ اگر ان کا بیٹا اس رشتے پر رضامند ہے تو اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر سکتے ہیں۔ وہ زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں، جبکہ وہ لڑکی تو بیٹھی خود اپنے ساتھ ہونے والے مذاق پر کرتی رہ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ لڑکی جسے کچھ دیر پہلے ہی کسی اور کے پہلو میں بیٹھنا تھا، اس وقت شمریز کے پہلو میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ شروع کر رہے ہو؟ ابھی تک وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ ہی اس کی کوئی بات سنی گئی اور نہ ہی کسی بات کو تسلیم کیا گیا۔ دونوں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ وہ ایک رشتہ وجود میں آ گیا جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تب بھی انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس بات کو انہیں یقین تھا، اور شاید اسی خدشے نے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہونے نہیں دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور نواز صاحب نے یہی کہا تھا کہ ابھی صرف نکاح ہوگا اور وہ بات نہیں کریں گے رخصتی۔ اس وقت شرمندگی کو زائل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور شمریز گھر سے باہر نکل گیا۔ ساری زندگی اس نے اس طرح گزاری تھی کہ کوئی اس کی جانب انگلی نہ کر پائے، لیکن اب بھری محفل میں بدنامی کا داغ ماتھے پر سجا کر وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا جس کے بارے میں اگر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو سوچ کو اپنے لبوں تک نہیں آنے دیا، جبکہ دوسری جانب وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے کمرے میں بے تابی سے چکر کاٹتے رہے۔ زندگی میں نئے لمحے بھر میں پہلو بدلا اور اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ آنسو اس رات اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ رشتہ صرف نام کا رشتہ ہے۔ شمریز نہ ہی اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور نہ اس رشتے کو تسلیم کر پایا ہے، سو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، ویسا ہی کام کرنا، باتیں سننا، مار برداشت کرنا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ لیکن افراد کے سارے راستے بند ہو چکے تھے اور اس نے یہ سب کچھ برداشت کرنا شروع کر لیا۔ برداشت تو وہ پہلے بھی کرتی تھی، لیکن اس بار کی برداشت مختلف تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس میں ساری زندگی یہیں گزارنی ہے، وہ بھی ایک ایسی دوپہر تھی۔ ان کے نکاح کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کی شمریز سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر میں وہ دونوں ایک ساتھ رہتے، لیکن اجنبیوں کی طرح۔ حالانکہ شمریز پہلے کبھی کبھار اس سے بات چیت کر لیتا تھا، اب تو اس نے مکمل بات کرنا بند کر دی تھی۔ اب اس کے پیچھے جو بھی راز تھا، لیکن اس نے اپنی جانب سے اندازے لگانے شروع کر دیے۔ اس دن کچن میں اس کی زنیرہ کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر پلٹی جب زنیرہ نے اس کے ہاتھ سے چائے اچک لی اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر تمہیں چائے چاہیے تو میں تمہیں اور بنا دیتی ہوں، پلیز یہ واپس کر دو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس نے آہستگی سے التجا کی اور زنیرہ نے اسے دیکھا اور پھر اگلے لمحے گرم فرش پر گرا دی۔
اسے اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ لڑکی یوں کہتی ہے اور گرم چائے کی چھینٹے اس کے سفید پیروں پر گرتے ہوئے اس کے پیروں کو جلا گئے تھے۔ وہ چیخ پڑی، لیکن زنیرہ نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ خبردار، اگر تم نے رونے کی کوشش بھی کی تو تمہارے سارے بال اکھیڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی۔ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے ایسا کہنے کی؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زنیرہ کو دیکھتی رہ گئی۔ غصہ آنکھوں سے ٹپک رہا تھا اور تبھی وہ کچن کے دروازے سے گزرنے والا شخص تھام گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں ساکت رہ گیا اور اگلے پل آگے بڑھ کر اس نے زنیرہ کو سختی سے دور کرتے ہوئے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا زنیرہ؟ اس روز پہلی مرتبہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو کر وہ چلایا اور زنیرہ نے پہلے سے دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرح ہی چیخنا شروع کر دیا، یعنی اب آپ اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنی بہن سے ضد لگائیں گے؟ اپنی ماں کی طرح وہ معاملے کو اچھال رہی تھی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو زنیرہ، جو تم کر رہی تھی وہ غلط تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی لڑکی اس کے لیے قابل رحم تھی، جس کے مخملی ہاتھ کو دبوچ کر وہ اس کے لیے لڑا تھا، اور ساری تکلیف کو بھولے وہ بس شمریز کو دیکھتی رہی۔ یعنی خدا نے کوئی شخص بھیج دیا جو صرف اس کی بات کر رہا تھا، جو اس کی تکلیف سمجھ رہا تھا۔ اور تبھی شگفتہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہنگامہ لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ اس روز انہوں نے پہلی مرتبہ شمریز کو دھاڑتے ہوئے سنا تھا۔ آج کے بعد کوئی بھی میری بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس گھر میں، سمجھی تم لوگ؟ اس میں سب کو باور کروا دیا۔ پہلی بات تو یہ تمہارا گھر نہیں بلکہ میرے شوہر کا گھر ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ایک لڑکی ہے جس کی ذمہ داری ہم اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے وہی طنز کیا جو ہمیشہ اس کے سینے پر آ لگتا۔ اس کے باپ نے اسے کبھی بھی ویسے پیار نہیں کیا جیسے وہ شگفتہ بیگم کی بیٹیوں سے پیار کرتے تھے، اور یہ اذیت ہمیشہ اس کے دل میں موجود تھی۔ اسے کمرے میں لانے کے بعد بستر پر بٹھا کر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، میں تمہارے پیروں پر مرہم لگا دیتا ہوں، اپنے نرم لہجے میں اس سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیروں کو چھو لیا اور وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے شمریز کو دیکھتی رہ گئی۔ پلیز کچھ نہیں کریں، میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی اور وہ پہلی مرتبہ پورے حق سے اسے چھو رہا تھا۔ ساری مرہم اس کے پیروں پر لگانے کے بعد جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جب تمہیں خود اپنے احساس نہیں ہے تو کوئی تمہارے لیے کتنا بولے گا؟ اسے احساس دلانے کے بعد پلٹ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس روز پہلی بار اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پہلی بار ساری تکلیف کو فراموش کرتے ہوئے وہ دیر تک اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اب کبھی کبھار وہ اس سے بات کرنے لگا تھا۔ شام کے وقت اسے کبھی تازہ گلاب لا کر دے دیتا، لیکن سب سے چڑھا کر اگر شگفتہ بیگم اس کے ساتھ ناراض ہوتی یا اسے مارتی تو تسلی کے لیے کچھ تحائف اسے دے دیے جاتے، یا پھر محبت بھری چند باتیں، آنے والے وقت کے حسین خواب۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہے گی جس کے بارے میں اب آہستہ آہستہ وہ سوچنے لگی تھی، جس کے خواب بننے لگی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جس رات اس نے پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ شمریز ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور شگفتہ بیگم نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک شمریز نہیں آتا وہ باہر ہی رہے گی، کیونکہ رات کے پہر وہ اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ کھول کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی جانا، اس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح سے تاکید کرتے ہوئے وہ چلی گئیں اور وہ دیر تک شمریز کا انتظار کرتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنے کمرے میں جائے گی، سو جائے گی، پھر دروازہ کون کھولے گا؟ اس لیے باہر بیٹھی رہی جب تک کہ دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی۔ بارش ابھی تک زور و شور سے جاری تھی۔ موسم میں سردی کا اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ باہر سے آنے والا شمریز مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ حیرت سے اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہوا، تم ابھی تک نہیں سوئی؟ اس کے پوچھنے پر اپنی بھیگی لٹوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سر جھکا گئی۔
वो मोमानी जान ने कहा था कि आपका इंतजार करूं। मुख्तसर सा जवाब देकर वो पलट कर जाने लगी। जब शमरेज ने हाथ बढ़ाकर नरमी से इसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब खींचा और कटी शाह की तरह वो इसके सीने से आ लगी। भीगा भीगा हुआ वो शख्स एक अजीब सी मंजर पेश कर रहा था, जबकि वो खुद भी अच्छा खासा गई थी। छोड़े प्लीज, इसने नरमी से अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहा, जबकि शमरेज देर तक इसका चेहरा देखता रहा। अब अगर जाग ही रही हो तो कपड़े भी निकाल दो, देखो तो सारा भीग चुका हूं, सरगोशियाना लहजे में कहते हुए वो देर तक इसका चेहरा देखता रहा। इस वक्त सिर्फ तन्हाई थी, खूबसूरत तरीन मौसम, चलती हुई ठंडी हवा और दो नफूस जो एक दूसरे के साथ खड़े अल्लाह अल्लाह करते रहे। इन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं था, जायज हक था, और यही चीज शमरेज के बहक जाने की वजह बन रही थी। और वो उसके कमरे में आई। शमरेज अपना सामान रखते हुए अपने बाल खुश करने लगा, जबकि इसके कपड़े बेड पर निकाल कर वो पलट कर इसे देखने लगी। कपड़े चेंज कर लें, लेकिन तब तक इसके करीब आते हुए वो नरमी से इसके चेहरे को हाथों के प्याले में थाम चुका था। एक बात कहूं, इस लहजे में कहा हूं, बस खौफजदा इसे देखती रह गई। तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें देख सकता हूँ। वो इकरार कर रहा था, जिंदगी में पहली बार किसी ने इससे यूं बात की थी, और इसका दिल एक ताल पर धड़का। अपने लबों को दांतों में दबाकर वो जरा पीछे हटने लगी, लेकिन इससे कमर से थामकर मखमूर से अंदाज में इसके चेहरे पर झुकते हुए वो अपनी खुशबूदार सांसों को इसकी सांसों से मिला रहा था। रात के इस पहर अगर इन दोनों को एक दूसरे के इस कदर करीब कोई देख लेता तो यकीनन कयामत आ जाती, लेकिन इस वक्त इन्हें किसी भी कयामत का खौफ नहीं था। वो नरमी से इसके भीगे हुए बालों को संभाल रहा था और इसके लम्स को महसूस करती हुई वो लड़की दिलो जान से शमरेज अब्बासी पर फिदा हो रही थी। वो दोनों के बहक जाने का वक्त था। वो 22 साल लड़की इस 28 साल भरपूर जवान शख्स के सामने हार रही थी, जिसमें अपने सुलगते हुए लबों को इसकी गर्दन पर जमाकर गोया इसे सुलग जाने पर मजबूर किया। वो अंदर तक काम गई, बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और मुकाबिल ने इसे खींचकर खुद पर गिराते हुए इसकी सांसों पर अपना पहरा जमा लिया। बाहर बारिश बरस रही थी और अंदर एक तूफान बरपा था। वो दोनों एक दूसरे के लबों से लबों को जोड़कर सांसों को पी रहे थे। दिल धड़क रहा था और धड़कते हुए दिलों में बनने वाले जज्बात एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। शमरेज का करीब आना, इसके कान के करीब झुकते हुए इसे एहसास दिलाना कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इस रोज पहली बार इसके लबों से लबों को जोड़कर वो शख्स इसकी गर्दन तक चला आया, और वो पहली बार इससे पूरे हक से थाम कर इसके आंखों में देखा था। शमरेज अब्बासी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे लिए सारी जिंदगी काफी रहेगी। और शमरेज की आंखों में देखते हुए वो अपने डुबडुबाती हुई आंखों को आंसू से खाली नहीं कर पाए। इसके आंसुओं को बारी बारी लबों से चुनकर वो इस पर हावी हुआ था। एक जायज रिश्ते में इस रात वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में कतरा कतरा भीग गए। 2 दिन रात भर सुलगते रहे, एक दूसरे से वादे करते रहे, लेकिन शायद तब वो नहीं जानते थे कि अगली सुबह इन दोनों के दरमियान जुदाई की ऐसी दरार पड़ जाएगी जो हम दोनों को एक दूसरे से कोसों दूर कर देगी। अगले दिन तकरीबन फजर के करीब ही शायद शगुफ्ता बेगम बेदार हुई और फौरन इसके कमरे की जानिब बढ़ी। वो देखना चाहती थी कि रात वो कब तक शमरेज का इंतजार करती रही, कब अपने कमरे में जाकर सोई। लेकिन इन्हें देखकर झटका लगा कि वो अपने कमरे में ये सब कुछ इनसे बर्दाश्त था। इन्होंने यही सोचा था कि वो जल्द से जल्द इसे शमरेज से तलाक दिलवाकर किसी कोने खुदरे में फेंक देंगी और फिर अपनी मर्जी से कोई लड़की लेकर आएंगी। घर में दोनों किरानियां होंगी और अगर दिल चाहा तो इसे अपने पास रखेंगी, वरना तलाक याफ्ता की हैसियत से किसी भी शख्स के पल्ले बांधकर इसे घर से चलता करेंगी। लेकिन शायद इन्होंने नहीं सोचा था कि कुदरत ने जो कुछ सोच रखा होता है वो बहुत मुनफरिद होता है। इस सोच इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। वो वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार तो नहीं कर सकती थी कि वो रात भर शमरेज के कमरे में थी, लेकिन इन्होंने बात को बुनियाद बनाकर अच्छा खासा उछाला। आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी रात देर तक बाहर इंतजार करने की? तुम चाहती क्या हो? क्या किसी और के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं तुम्हारे?
ان کی صاف گوئی پر تف تھی جو صاف گوئی کسی کے کردار کو میلا کر دے۔ اپنے کپکپاتے ہوئے لبوں سے وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ رات کی خماری اتر گئی تھی لیکن اب اس رات کا خوف حاوی ہو چکا تھا۔ شمریز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو ضرورت کیا تھی اس آدھی رات تک باہر بٹھانے کی؟ وہ بیوی ہے میری، اس گھر کی بیٹی اور بہو ہے، چوکیدار نہیں۔ آپ کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ اور شگفتہ بیگم نے تو عادت کے مطابق اپنا سینہ پیٹ لیا۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اسے بدکرداری کی جانب لے کر جا رہی ہوں؟ خبردار اگر آپ نے میری بیوی کے ساتھ بدکرداری کا لفظ لگانے کی کوشش بھی کی۔ اس روز وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ اس گھر کے دیوار لرزنے لگی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے خالہ جان، کم سے کم ایک اچھی عورت تو بن جائیں۔ اگر آپ ماں نہیں بن سکتی تو میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کا درجہ دی اور آپ جان بوجھ کر اپنی بات کو ادھورا چھوڑے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر پلٹ کر جانے لگا، لیکن اپنی پشت پر کھڑے ہوئے نواز صاحب کو دیکھ کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے جوان سال بیٹے کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس عورت سے ایسے بات کرنے کی جس میں تمہیں پال پوس کر باتیں کرنے کے قابل بنایا؟ اس روز غصے سے ان کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ بابا یہ بیوی صرف آپ کی بیوی بن کر اور ان دو لڑکیوں کی ماں بن کر اس گھر میں رہی ہے، وہ کبھی میری ماں نہیں بن پائی، اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے، یہی تھا نا صلہ، میں آپ سے کہتی تھی کہ پرائی اولاد کبھی بھی اپنی نہیں بنتی۔ میں آپ کو اپنا تھا، اپنا بن جاتا، لیکن آپ نے مجھے اپنا بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ایک ملازم کی طرح دکھایا یا پھر کوئی تیسرا انسان سمجھے جس نے آپ کی زندگی میں شامل ہو کر آپ کی زندگی کو برباد کر دیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، آج تک شگفتہ بیگم نے اسے یہی تو سمجھا تھا، لیکن آپ نے شوہر کے سامنے بھلا وہ یہ برداشت کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے اس گھر میں رہنے سے تو نکل کیوں نہیں جاتے گھر سے؟ نواز صاحب نے تو اس روز ہر حد پار کر دی، اپنی اکلوتی اولاد کو، اپنی بیٹی کو اس گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ دکھ سے انہیں دیکھتا رہا جبکہ دور کھڑی ہوئی لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس رات اس نے محبت کی لذت کو محسوس کیا تھا، یقین کیا تھا کہ وہ واقعی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ غصے سے شمریز اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنے کپڑوں کو پیک کرنے کے بعد وہ باہر آیا۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے کہہ دیا، کوشش کروں گا پھر پلٹ کر آپ کے گھر نہ آؤں۔ اس نے جتنی اذیت سے کہا تھا صرف وہ جانتا تھا اور اس کا خدا جانتا تھا۔ اور پھر پلٹ کر اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا جس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آؤں گا صرف تمہیں لینے کے لیے، میرا انتظار کرنا۔ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ پلٹ کر گھر سے باہر نکل گیا جبکہ وہ روتے روتے وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کے چلے جانے کی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کتوں کی طرح شام کو پھر دندناتا ہوا آئے گا، لیکن وہ شام تک انتظار کرتی رہی۔ نہ جانے پھر کتنی شامیں گزر گئی، شمریز عباسی دوبارہ اس دہلیز پر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد ظلم و ستم مزید بڑھ گئے تھے۔ وہ برداشت کر لیتی اگر بات صرف اس تک محدود رہتی، لیکن بات اس تک بھی محدود نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے ٹھیک 2-3 ہفتوں کے بعد اسے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن یہ خوشخبری اس کے لیے کسی کے برابر تھی جس نے اسے اندر تک جھلسا کر رکھ دیا۔ وہ شخص اسے چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا جس نے پلٹ کر رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اور اب یہ بچہ، وہ کس کس کو بتاتی پھرتی کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا ہے، شمریز عباسی کی اولاد ہے۔ اس دن بھی چیخ چیخ کر شگفتہ بیگم نے اسے بدکردار کہا، صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے۔ انہوں نے اپنے الزام بھی اس کے سر پر ڈالتے ہوئے اہل علاقہ میں مشہور کر دیا تھا کہ صرف اس کے حاملہ ہو جانے کی وجہ سے شمریز گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ بقول شمریز کے بچہ اس کا ہے ہی نہیں۔ 2 بیٹیوں کی ماں ہونے کے باوجود انہوں نے ظلم کی ہر حد پار کر لی، اور پھر سب کچھ یہیں ختم نہیں ہوا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ اذیت بڑھتی چلی گئی۔ اس کی طبیعت دن بہ دن ڈاؤن ہوتی گئی۔ اس یہاں سے گئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اس کو بھی اتنا عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ بھرے بھرے وجود کی لڑکی تھی، لیکن اب ہلکا ہلکا سا اس کا پیٹ بھی نمودار ہونے لگا، اور یہ چوتھے
महीने की शुरुआत थी जब इससे वो आखिरी पनाह का भी छीन ले गए। इसे यकीन था, कभी कभी उम्मीद लगा लेती थी कि वो शख्स लौट कर आएगा, लेकिन अब तो हर चीज खत्म हो गई थी। इसे यकीन था कि अगर वो लौट भी आए तो कभी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो रात इसने मस्जिद में गुजारी। अगली सुबह वो यहाँ से शहर जाने वाली बस में सवार हुई। इसका इरादा था कि वो शहर में रहने वाली अपनी माँ की कजन के पास चली जाएगी, इनकी मिन्नत कर लेगी, इन्हें कह देगी कि वो इससे कोई काम दिलवा दे, चाहे इससे घरों में भी काम करना पड़ा, फिर भी वो कर लेगी। लेकिन इसे इस जीते जागते वजूद को हिफाजत से यहाँ से लेकर निकलना था। बस आप पर उतरकर वो देर तक इंतजार करती रही। शाम के सारे गहरे हो रहे थे, दिल धड़क रहा था। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन ना ही इसके पास कोई रकम थी, ना ही कोई जरूरत का सामान कि वो कुछ ले पाती। जब अचानक इसे अपनी पुश्त पर किसी के खड़ा होने का एहसास हुआ, धड़कते हुए दिल के साथ इसने पलट कर देखा और साकित रह गई। वही चेहरा, वही दराज कद, कदोकामत वही संजीदगी, लेकिन न जाने क्यों चेहरा बदला हुआ। इसने वो निशान तलाश करना चाहा, वो कहीं भी नहीं था। लेकिन इसके पीछे खड़े हुए शख्स की आंखें कुछ अजीब थीं। अगले लम्हे इसने आगे बढ़कर हर रुमाल इसके चेहरे पर जमा दिया। चंद लम्हे वो फड़फड़ाती रही और चंद लम्हों के बाद आंखें बंद किए होश की दुनिया से बेगाना हो गई। जिस वक्त वो बेदार हुई, वो किसी आलीशान कमरे में एक नरम मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। आंखें खोलकर इसने छत को देखना चाहा और फिर कितनी देर गायब दिमागी से देखती रही। सारा बीबी भारी हो रहा था। किसी ने भी बड़ी नफासत से इसे यहाँ लटाया। इसके साथ ही जग में जूस रखा गया। वो फौरन उठी। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था। जल्दी से अपने लिए एक गिलास जूस निकाला और फिर उतरकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाई। वो शख्स कौन था जो शमरेज से इतनी मुशाबत रखता था? अगर वो इसे यहाँ लेकर आया तो इसे कैद करके क्यों रखा गया? ना कोई बात थी, ना कोई जवाब, बस सवाल ही सवाल हर जाने बिखरे हुए थे। इस शानदार से घर में मोस्ट वेलकम। वो तकरीबन 60 साल बुजुर्ग औरत थी। भरा भरा वजूद, सफेद बाल जिन्हें बड़ी नफासत से कंघी करने के बाद कंधे पर रखा गया था। नरम मुलायम से लहजे वाली मुस्कुराती हुई बुढ़िया ने इसे खुशामदीद कहा और वो देर तक आंखें खोलकर इन्हें देखती रही और फिर बामुश्किल उठने की कोशिश की। इसे हैरत हुई, इसके जिस्म पर मौजूद लिबास बदल गया था। हैरान और परेशान होकर इसने सामने बैठी हुई, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए? वो इस शख्स के बारे में पूछना चाहती थी जिसे इसने आंखें बंद करने से पहले देखा। तुम्हें जो भी यहाँ लाए, मैं तो हिफाजत से यहाँ पहुंचा कर गया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, समझो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर चाहो तो मुझे मदर जान कह सकते हो। इन्होंने पेशकश की। इनका लहजा इतना ज्यादा नरम था। शफीक चेहरा, चेहरे पर मुस्कुराहट। सामने बैठी हुई लड़की ने थकावट से आंखें बंद कर ली। अब तो अरसा हो चुका था इसे नरम लहजे में बात सुने हुए। इसे यकीन ही नहीं होता था शाम तक वहीं बैठी रही। तब वो घर बहुत बड़ा था, सब कुछ बहुत नफासत से सेट किया गया था, लेकिन घर में रहने वाली खातून अकेली थी। इनका मुलायम सा लहजा, ख्याल करने वाला अंदाज, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, इसका ख्याल रखा। इसे बताया कि इन्होंने खुद मुलाजमा से इसके कपड़े तब्दील करवाए हैं, इसके खाने पीने का बेतहाशा ख्याल। और अगले दिन इन्होंने इसका हाथ थामते हुए इसके बारे में पूछा था, क्या तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओगी? वो काफी देर सर झुकाकर बैठी रही। बताने के लिए क्या था जिसे वो बताती, और फिर आंसू इसकी आंखों से टूट टूट कर गिरते रहे। आप मुझे किसी यतीम खाने में भेज दें, मैं अपने बच्चे के साथ चली जाऊंगी। और सामने बैठी हुई औरत ने तड़प कर ऐसे अपने साथ लगा लिया। क्यों मेरी जान, क्या तुम्हें यहाँ सुकून नहीं है? शफीक निगाहों से इसे देखते हुए पूछा, और वो बड़ी बड़ी आंखों से इस औरत को देखकर इसने नफी में सर हिलाया। मैं यूं किसी के घर तो नहीं पड़ी रह सकती। इसका दिल जितना बेचैन था से वही जानती थी। और सामने बैठी हुई औरत ने इसे अपने साथ लगा लिया। तो फिक्र ना करो, मेरा बेटा कभी कभी यहाँ आता है, तुम्हें यहाँ किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, और तुम्हारे रहने से मेरा दिल भी लगा रहेगा। न जाने क्या नीयत थी इनमें, न जाने कितनी मोहब्बत थी कि अगले एक हफ्ते तक वो इनके पास रही। लेकिन इसे यूं लग रहा था जैसे सदियों से वो इस औरत के पास रहती है, जो सरापा मोहब्बत है। इसने बारी बारी सब कुछ अपने बारे में बता दिया। इन्होंने खुद इसके लिए एक मुलाजमा का इंतजाम किया जो
ہمہ وقت اس کے پاس رہی تھی وہ کل تک جو خود ملازموں کی طرح کام کرتی تھی۔ اب اس کے نخرے اٹھائے جا رہے تھے، لیکن اس سے ابھی تک اس شخص کا انتظار تھا۔ اس نے صوفیہ خانم سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہتی ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، اور اس کی ملائم سے ہاتھ کو تھپتھپاتے ہوئے صوفیہ خان مسکرا دی۔ پاگل، بالکل، اگر اللہ نے چاہا تو تم اسے ضرور ڈھونڈ لو گی، یا پھر وہ تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود تم تک آ جائے گا۔ جبکہ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ وہ جو مجھے بھیڑیوں کے درمیان مرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، آپ کو لگتا ہے وہ شخص آئے گا؟ اور اس کی بات کا صوفیہ خانم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ صوفیہ خانم کی ہستی چند پرتوں میں چھپی ہوئی ہستی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ان کا بیٹا صرف رات کے وقت ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی کبھار اسے ملازمت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو سائیں آئے تھے، تو وہ حیرت میں ڈوب کر رہ جاتی کہ آخر ایسا بھی کیا کہ وہ شخص اپنے گھر میں چوروں کی طرح آتا ہے۔ اب اسے تجسس ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ صوفیہ خانم جب بھی اپنی بیٹی کا تذکرہ کرتی ہیں، نہایت محبت سے کرتی ہیں۔ وہ ان کے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی۔ کتنی بار اس نے بڑملا اظہار کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ٹوک دیا۔ تم سب سے پہلے اپنی صحت پر توجہ دو، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ سر جھکا لیتے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اپنے لمبے بالوں کو سیٹ کر کے وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اپنے پیٹ کو بڑھتا ہوا دیکھا، اور وہ بور ہونے پر تھوڑا سا ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ اسے چہرہ پیرس کی طرح جگمگانے لگا تھا۔ نہایت شاداب اور شفاف چہرہ، خدا نے ساری آسائشیں اس کے حق میں لکھی تھیں اور اسے مل بھی رہی تھی، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ اس کے اپنے اس بات کو برداشت نہیں کر پائے کہ وہ ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا تھا۔ اندر جب گھٹن بڑھی تو وہ باہر نکل آئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ گھر میں پہلے ہی کوئی موجود تھا۔ کھانے کی خوشبو اور اسے خوشبو کو پیچھا کرتی وہ ڈائننگ ٹیبل تک آئی، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے وجود کو دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچی جا چکی۔ صوفیہ خانم کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی، سنجیدگی۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا اور وہ ایک لمحے کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ دوسرے لمحے نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ اس کی جانب بڑھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت ناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتی چلے گئی۔ وہ رو بھی نہیں پائی۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شمریز عباسی تھا، وہی شمریز جسے اس نے کچھ عرصہ پہلے کھو دیا، اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ چہرے میں کچھ بدلاؤ تھا، لیکن اس بدلاؤ کے باوجود وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ نشان بھی غائب تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ کوئی بہروپیہ تھا جس کے دو روپ تھے؟ کیا وہ ساری زندگی اس سے اس طرح پہچان چھپاتا رہا؟ تو یہ وجہ ہے مجھے یہاں رکھنے کی۔ یہ تم احسان کر رہے ہو مجھ پر شمریز عباسی، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور شمریز چپ چاپ کھڑا رہا۔ صوفیہ خانم بے قرار ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ آپ نہیں آئیں گے درمیان میں؟ مادر جان، یہ میرا اور میرے سو کالڈ شوہر کا معاملہ ہے، جو مجھے حاملہ کرنے کے بعد بزدل مردوں کی طرح فرار ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ ایک بار میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد کے درمیان میں کاٹ کر وہ اس کا گریبان پکڑ گئی۔ تمہیں لگا تھا کہ تم شکل و صورت بدل لوگے اور میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گی۔ اس میں سوال کیا، لیکن اس کا سوال مقابل کو غمزدہ کر گیا۔ صرف ایک بار میری بات تو سن لو، لیکن اسے چیختے ہوئے اپنے بالوں کو دبوچنا شروع کر دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے شمریز عباسی، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ حلق کے بل چل آئی، اور اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے ایک نظر صوفیہ خانم پر ڈال کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں کتنے ہفتوں سے یہاں رکی ہوئی ہوں، آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، لیکن اس کے باوجود۔ اسے دکھ سے صوفیہ خانم کو دیکھا۔ اس روز اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، اسے ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنا۔ یہ لوگ اتنے جھوٹے اور فریبی تھے۔ ہو سکتا ہے اگر تم اس کے بارے میں حقیقت جانو تو تمہیں پچھتانا پڑے اپنے رویے پر۔ صوفیہ خانم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا، پچھتائے گا تو؟ اب وہ جس نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے سوچا تھا وہ کچھ نہیں سنے گی، لیکن صوفیہ خانم نے جب اس کی طرف دیکھتے ہوئے سچائی سے پردہ اٹھایا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس روز وہ گھر سے نکلا تھا، لیکن وہ کبھی بھی فرار نہیں ہو سکتا تھا۔
اس کی جان پیچھے ان لوگوں کے درمیان قید تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ انہیں زندہ گھیر لیں گے۔ شہر جانے کے لیے وہ جیسے مین روڈ تک آیا، ایک زوردار گاڑی نے اسے ہٹ کیا اور نہ جانے وہ کہاں تک لڑکھڑاتا ہوا گرتا چلا گیا۔ آنکھ کے نچلے حصے کے قریب لگنے والے زوردار پتھر نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے نقوش کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اسے لگا تھا یہی اختتام ہے، یہی اس کی موت ہے، لیکن شاید خدا کو اب اس پر رحم آ گیا تھا۔ شاید صوفیہ خانم اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی جب اچانک ان کی گاڑی کے سامنے آنے والے شخص نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے فوراً اسے ہسپتال میں منتقل کیا۔ مصیبت کی بات یہ تھی کہ نہ ہی اس کی پاکٹ میں کوئی کاغذات تھے اور نہ ہی موبائل۔ وہ سب کچھ گھر چھوڑ آیا۔ جتنے ہنگامے میں وہ کمرے سے باہر آیا تھا، سب کچھ اندر ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ وہ کوما میں چلا گیا، لیکن یہ عارضی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بر وقت علاج جاری نہ رہا، ہو سکتا ہے کہ یہ مستقل شکل اختیار کر لے اور صوفیہ خانم ایک لمحے کے لیے ساری کائنات کو فراموش کر گئی۔ ان کی زندگی بھی تو ان کے صرف 2 بیٹے تھے جو بیرون ملک آباد تھے۔ انہیں اپنی ماں کے اس بیٹے کو زندہ رکھنا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کا علاج شروع ہوا۔ 2 مہینے وہ کسی ساکت وجود کی طرح بستر پر پڑا رہا۔ اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے کلیوں کو درست کروانے کے لیے صوفیہ خانم نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا۔ پورے 2 مہینوں تک وہ ایک ماں کی طرح اس کا انتظار کرتی رہی، اس کا خیال رکھا اور بالآخر ان کی محنت کامیاب ہوئی۔ 2 مہینوں کے بعد اس نے پہلی بار اپنا ہاتھ کھینچا اور ڈاکٹرز پر امید ہوئے۔ وہ کوما واقعی عارضی ثابت ہوا۔ وقتی طور پر اس نے اپنی شناخت کھو دی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے سارے زخم مندمل ہوئے۔ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے 2 مہینے کا عرصہ گزار دیا ہے، تب وہ ساکت رہ گیا۔ صوفیہ خانم نے اس کی کہانی سننے کے بعد اسے واپس نہیں جانے دیا۔ وہ ایک مالدار خاتون تھی جن کے شوہر کا انتقال تقریباً 7 برس پہلے ہوا۔ ان کے بیٹے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنا چاہا، لیکن اس نے ایک وصیت بنوائی جس کے مطابق یہ سب کچھ صوفیہ خانم کا تھا اور ان کے بعد کسی بھی ٹرسٹ کے حوالے ہو جاتا۔ وہ ان کے ٹکڑوں پر پلنا نہیں چاہتا تھا، تاہم صوفیہ خانم نے اپنی زندگی میں ہی اسے اچھی جاب پر فائز کیا، اپنی کمپنی اس کے حوالے کی۔ بھلے وہ خود بھی اس پر توجہ دیتی تھی، لیکن شمریز عباسی ان کے لیے ان کی اولاد کے جیسا ہی تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس پر یقین پختہ کرتی چلی گئی، اور اس شخص نے بھی کبھی ان کے مان کو نہیں توڑا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس لڑکی کی ذات سے غافل نہیں ہوا۔ جس طرح وہ گھر سے نکلی تھی، جس طرح اس نے رات مسجد میں گزاری، جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا، اور وہ بچہ، وہ ساری حقیقتوں سے بھی تو واقف تھا، لیکن اس کے سامنے آ کر اسے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب اسے سامنے آنا تھا۔ سامنے آ کر اس نے اپنی شناخت بتائی۔ اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد وہ کچھ نرم پڑی۔ شاید یہی آزمائش تھی پروردگار نے ان دونوں کے حصوں میں رکھی تھی۔ اس روز وہ آیا تو پورے حق سے اس کے سینے پر لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ نہیں جانتے میں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کچھ برداشت کیا، وہ شکوہ کر رہی تھی، اور مقابل نے اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں میں بھر لیا۔ میں جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ بڑی بے قراری سے وجہ اس کے نقشوں پر اپنے لب رکھتا ہوا ان دونوں نے کبھی واپس جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہم ہیں، وہ وہاں کی ساری پیچیدگیوں سے واقف رہے۔ اسے گھر سے نکالنے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد زنیرہ عاطف کے ساتھ نکل گئی۔ نواز صاحب کی عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی، اور خدا نے شگفتہ بیگم کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاگلوں کی طرح وہ گلی محلوں میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی پھرتی، جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔
جبکہ دوسری جانب وہ ساری زندگی صرف ایک پرسکون زندگی گزارنے کی خواہش سے وہیں بس گیا۔ ایک گرینڈ پارٹی میں ان دونوں کو انٹروڈیوس کروا کر ہم جوڑ دیا۔ اس روز نہ ڈارک بلو کلر کی ساڑی میں وہ سجی ہوئی اپنی بے تحاشا خوبصورت بیوی کو اپنے بازوں میں بھر کر وہ اپنے کمرے تک لے آیا۔ جا بجا اس کے لبوں پر اپنے نقش چھوڑ کر وہ بڑی محبت سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ تو ہم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ وقت آئے گا؟ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اس نے سرگوشی کی اور سامنے لیٹی ہوئی لڑکی نے نرمی سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ میں جانتی تھی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس نے اطمینان سے کہہ دیا اور مقابل نے مسکرا کر اس کے لبوں سے لبوں کو جوڑ دیا۔ اسے اس وقت صرف سکون چاہیے تھا، اور سکون تو مخلص رشتوں میں رکھا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو ساری زندگی آپ کی قدر نہیں کر پائے، وہ محض ردی کا ڈھیر ہے۔ جیسے کسی کونے میں رکھ کر آگ لگا دیں، ساری زندگی ساتھ اٹھائے پھریں گے تو صرف خود کو ہلکان کریں گے۔